डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम मीर और मैं आप सबको अपने चैनल बाब उर्दू में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम फर्स्ट ईयर की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा नज़्म में से पहली नज़्म पढ़ेंगे। तो आइए सबक का आगाज करते हैं। सबक नंबर 12। हिस्सा नज़्म को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नज़्म का तारुफ और तारीफ बता देती हूँ। नज़्म शायरी की एक सिन्फ है और नज़्म का लुग़वी मतलब है मोतियों की लड़ी। और नज़्म जो है वो एक उन्वान के तहत किसी ख़ास मौजू पर लिखी जाती है। इसमें शुरू से आखिर तक ख्याल का रब्त और तसलसल कायम रहता है। और इसकी इक़साम में हम्द, नात, मनकबत, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, किता, ये सारी जो हैं ये इसकी किस्में हैं नज़्म की। इसको हम और तरह से भी अक़साम को तकसीम कर सकते हैं। उसमें पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, तवील नज़्म और मुअर्रा नज़्म, नसरी नज़्म वग़ैरह होती हैं। ये जो हम्द, नात, मनकबत, कसीदा, मरसिया, ये और गज़ल भी इसमें शामिल है। नज़्म के अंदर गज़ल इसका ही एक किस्सा है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि गज़ल में हर शेर जो होता है वो अलग यूनिट होता है, अलग ख़याल का हामिल होता है। हर गज़ल में एक अलग टॉपिक भी पेश किया जाता है, लेकिन नज़्म में पूरी और गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, जबकि नज़्म का बाकायदा एक उन्वान रखा जाता है और उसके अंदर पूरी नज़्म में मोतियों की तरह ख्यालात को परोया जाता है। और एक शेर से दूसरे शेर तक जो बात है वो आगे लिंक उसका हो रहा होता है और पूरी नज़्म में एक ही ख्याल को पेश किया जा रहा होता है मुख्तलिफ अंदाज से। तो पाबंद नज़्म में ही ये आती हैं गज़ल भी और हम्द, नात, मनकबत और कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई वग़ैरह। और मसनवी में फिर हम तवील नज़्मों को ले जाते हैं। मसनवी की इक़साम में आ जाती हैं कसीदा, मरसिया, मसनवी। मसनवी जो होती है वो सबसे ज़्यादा तवील नज़्म होती है। इसकी बाज़ औक़ात अशार की तादाद जो है वो हज़ारों तक भी चली जाती है। तो आपके सिलेबस में जो शामिल हैं वो ज़्यादातर पाबंद नज़में हैं। तो अभी हम साथ साथ जैसे जैसे आती जाएंगी नज़में उसमें उनकी टाइप्स को भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो फ़िलहाल जो आप सबसे पहली नज़्म पढ़ने जा रहे हैं वो पाबंद नज़्म है। फिर आगे हम नज़्मों में मुख्तलिफ देखते हैं कि हर बंद में बाज़ नज़्मों में ज़्यादा मिसरे भी होते हैं, बाज़ में तो सिर्फ एक एक शेर पर मुश्तमिल होती है बाज़ नज़में। और ज़ाहिर है आपको पता है कि शेर के अंदर 2 मिसरे ही होते हैं, लेकिन कुछ नज़्मों में एक बंद के अंदर 3 मिसरे भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो उनके अलग नाम रखे जाते हैं। जो 3 मिसरों वाली नज़्म होगी वो मुसल्लस कहलाएगी और जिस नज़्म के अंदर हर बंद में 4 मिसरे पाए जाएं उसको मुरब्बा कहते हैं। और जिस नज़्म में हर बंद के अंदर 5 मिसरे पाए जाएं उसको मुखम्मस कहते हैं। फिर जिस नज़्म में हर बंद के अंदर 6 मिसरे पाए जाएं उसमें उसको मुसद्दस कहते हैं। आपकी किताब में मुखम्मस की भी मिलेंगी मिसालें और मुसद्दस की भी शायद आएँ आगे। और इसी तरह कुछ नज़्मों में हर बंद के अंदर 7 मिसरे पाए जाते हैं, उसको मुसब्बा कहते हैं। अगर 8 मिसरे हों हर बंद के अंदर तो मुसम्मन कहते हैं, और अगर 9 मिसरे हों हर बंद के अंदर तो मुत्तस्सा कहते हैं। और क्योंकि अरबी के अल्फाज हैं ये, और मुसद्दस मुखम्मस का मतलब 5,
مثلث کا مطلب 3، مربع کا مطلب 4، مخمس کا مطلب 5، مسدس کا مطلب 6، اور سبا کا مطلب 7، اور ثمانیہ کا مطلب 8، اور تسع کا مطلب 9، اس سے مسمى متصا بنا۔ اور 10 کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں، تو اس سے پھر ایسی نظم جس کے ہر بند میں 10 مصرے پائے جائیں تو اس کو معشر کہتے ہیں۔ 4 مصروں والی نظمیں بھی پائی جاتی ہیں جن میں رباعی بھی ہو سکتی ہے اور قطع بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کا فرق اس طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے اس میں قافیہ موجود ہوگا، اور اگر ردیف استعمال ہو تو پھر قافیے کے ساتھ ردیف بھی آئے گی، یعنی پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے۔ مگر قطع میں صرف دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے اس میں قافیہ اور ردیف ملے گا، اور اگر ردیف نہیں تو صرف قافیہ ملے گا۔ یہ پہچان ہوتی ہے رباعی اور قطع کی۔ آغاز کرتے ہیں حمد کا۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس حمد کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ان کا ایک مختصر سا تعارف بتا دیتی ہوں۔ امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد تھا، اور امیر یہ تخلص استعمال کرتے تھے، اور پیدائش ان کی ہوئی 21 فروری 1828 میں لکھنؤ میں، اور وفات ہوئی 13 اکتوبر سن 1900 میں حیدرآباد میں، ریاست حیدرآباد میں۔ ان کے والد کا نام تھا مولوی کرم محمد۔ 72 سال کی عمر میں امیر مینائی کا انتقال ہوا۔ اور کیوں کہا جاتا ہے ان کو مینائی؟ ان کے دادا کے بھائی تھے مخدوم شاہ مینا کے نام سے، سگے بھائی تھے وہ ان کے دادا کے۔ اس نام کی مناسبت سے، یعنی ایک فیملی نیم ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھا اس نسبت سے۔ تو مخدوم شاہ مینا کے نام کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مینائی لگایا، جیسے لوگ لاہوری لکھتے ہیں، قصوری لکھتے ہیں، لکھنوی لکھتے ہیں، تو اس طرح مینائی انہوں نے لکھا۔ ان کے 2 عشقیہ شاعری کے دیوان ہیں، میرات الغیب کے نام سے اور صنم خانہ عشق کے نام سے۔ تو میرات الغیب اور صنم خانہ عشق یہ 2 عشقیہ شاعری کے دیوان ہیں۔ ایک نعتیہ شاعری کا دیوان ہے، اس کا نام ہے محمد خاتم النبیین، اور ایک دیوان ان کا غیرت بہارستان کے نام سے تھا، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ضائع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کے علاوہ 3 عدد لغات بھی لکھی، جن میں سے ایک امیر اللغات کے نام سے بڑا مشہور ہے، یہ اس کی 2 جلدیں موجود ہیں۔ اور امیر مینائی کو ان کے دور کے دوسرے شعراء نے بلبل مدینہ طیبہ کا لقب دیا۔ وہ داغ دہلوی کے ہم عصر شاعر تھے، یعنی ایک ہی زمانے کے یہ شاعر ہیں۔ امیر مینائی کا بہت ہی مشہور ایک شعر، ان کی غزل بڑی مشہور ہے، سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، یہ بہت ہی مشہور ہے۔ اور ایک اور ان کا بڑا ہی مشہور شعر ہے، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ یہ دوسرا مصرع ان کا بہت ہی زبان زد عام ہے۔ انہوں نے غزل، مثنوی، قصیدہ اور نعت ہر طرح کی شاعری کی۔ حمد کا نظم کا پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ شاعر
ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور بات کر رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو شعر کا ہم ایک سادہ سا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، جہاں تو ہو وہاں دوسرا کون ہے. لہجہ شاعر کا سوالیہ ہے، مگر جواب اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نہیں ہے تیرے علاوہ، یعنی تو ایک ہے. اے اللہ تعالیٰ، بس تو ہی ایک ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے تیرے علاوہ. اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے. یعنی ہم چونکہ دیکھ نہیں سکتے، گو کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے اور ہر وقت ہمارے پاس ہے اور ہمیں دیکھ سکتا ہے، مگر ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. کون جانے تجھے کہ تو کہاں ہے. کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی کسی کو نہیں پتا، تیرے وجود کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تیرا ٹھکانہ کون سا ہے کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو سادہ جملوں میں، 2 جملوں میں آپ یہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ایک ہی ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور تو کہاں ہے، تجھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. تیرے ٹھکانہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مخفی رکھا ہوا ہے، خفیہ رکھا ہوا ہے، کسی کو ظاہر نہیں ہوتا وہ. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ کائنات کے اندر اس کی نشانیاں جو ہیں وہ جگہ جگہ قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں. ہم اس کو، اللہ کو، اس کے وجود سے تو نہیں پہچانتے، مگر ہم اس کی نشانیوں سے، جو کائنات بھری ہوئی ہے اس کی نشانیوں سے، ان سے ہم پہچانتے ہیں. تو ایمان لانے کا سب سے جو پہلا قدم ہے یا پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے. ہمارا ایمان، ہم اسی لیے دائرہ اسلام میں جو داخل ہوتے ہیں، جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے، ہم تو گاڈ گفٹڈ مسلمان ہیں، ہم تو بائی برتھ اور بورن مسلم ہیں، مگر جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی شراکت کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شرک ہے، اور شرک کو گناہ عظیم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اقرار کرتے ہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. سورہ اخلاص جو قرآن پاک میں ہے، اس میں یہی موضوع جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ بولیں، منہ سے بھی بولیں اور دل سے بھی اس کا اقرار کریں. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کوئی اور دوسرا نہیں ہے. کیونکہ اگر 2 اللہ ہوتے تو کوئی تضاد ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی کھڑاک ہوتا، کوئی تصادم ہوتا کائنات میں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر ہماری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی تو ہے خدا جو کہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے نظام کو. وہ شاعر مظفر وارثی کا شعر ہے نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. جب انسان سوچتا ہے، اس کی عقل جو ہے وہ اپنے گھوڑے دوڑاتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، کیسے اس کا نظام چل رہا ہے.
تو عقل والوں کے لیے اس کائنات میں اللہ نے بڑی نشانیاں چھپا رکھی ہیں، اور انہی کو وہ نشانیاں نظر آتی ہیں جن کو اللہ نے شعور اور عقل دے رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے، تو وہ پھر پہچانتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اور یقیناً وہی خدا ہے۔ اور جہاں کو دوسرا کوئی ہوتا ہے، دو جب کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو کوئی کھڑاک ہوتے ہیں، کوئی تصادم ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ اس کائنات میں کبھی کوئی تصادم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر فساد مچتا، پھر کائنات کا نظام بگڑ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مومن، اللہ جو ہے وہ مومن کے دل میں رہتا ہے، وہ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر میر درد جو ہیں، خواجہ میر درد، انہوں نے کہا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ مومن کا جو دل ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ دل ہے انسان کا، دل میں اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے، اس کا ذکر بسا ہوتا ہے۔ تو ویسے تو اتنا اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کہا گیا ہے، تو لیکن پھر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں اللہ کا جو اللہ کی ذات ہے وہ سما سکتی ہے، دل کے اندر اللہ جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو صاف کریں، ادھر اللہ کو بٹھائیں، اللہ وہاں ملے گا ہمیں۔ اور یہ اللہ کی ذات کے بارے میں معمہ جو ہے وہ ہر دور کے لوگوں نے اس کو ذکر کیا، اور اکبر الہ آبادی نے کہا کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ ہم جتنی مرضی سوچ بچار کریں، ہم اس کے وجود کو، اس کی حقیقت کو نہیں جان پاتے، سوائے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں معلومات دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں وہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو اور ڈھونڈو کائنات میں، اور دیکھو ان نشانیوں کے ذریعے تم پہچانو گے کہ میری ذات موجود ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ راز حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے حقیقت، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کائنات جو ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کا وجود جو ہے وہ اس میں اس کے ہونے کا یقین آئے گا۔ آپ پھولوں کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کو دیکھیں، چاند کے بڑھنے اور چھوٹا ہونے کو دیکھیں، مدارج جو ہیں اس کے، پھر آپ انسان کی تخلیق کو دیکھیں، ایک نومولود بچے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، پھول کی پنکھڑیوں کو دیکھیں، تو سب کچھ آپ کی، اس کی نزاکت، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، ایک چھوٹا سا نیو بورن بیبی اس کے دیکھیں، پورے اعضاء، پورے نظام اس کے ساری باڈی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کوئی بھی آپ پکڑ لیں، کوئی بھی دیکھیں، چھوٹا سا مچھر، اس کے اندر ایک پورا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، اور سائنسدان جو ہیں کرتے 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 اس کی تحقیقات ان کی جو ہیں وہ اب ان چیزوں تک پہنچ رہے ہیں جو آج سے کروڑہ سال پہلے اللہ تعالیٰ بنا چکا ہے۔ اس کی تخلیقات کا جو اندازہ ہے وہ مہارت کا، کاریگری کا، اس کی صنائی کا، وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا، اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ سو کون جانے تجھے کہ تو کہاں ہے،
کوئی نہیں سمجھ پاتا، ٹھیک ہے نا، تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آشکار نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام ان کے بڑے ہی لاڈلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ انہوں نے اظہار کیا اپنی خواہش کا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے، تم تاب نہیں لا سکو گے، انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد پر پھر یہ کیا کہ پہاڑ کے اوپر، طور کے اوپر اپنا جلوہ دکھایا، مگر کیا ہوا تھا، وہ تاب نہیں لا پائے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے، اور پہاڑ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ جل گیا تھا۔ سو دوسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ گئے اور ان کی معراج ہوئی اور وہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا۔ وہ بھی اللہ کے بہت ہی لاڈلے پیغمبر تھے اور محبوب تھے، اور ان کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا، کیسے کرایا یہ ہم نہیں جانتے، یہ راز کی باتیں ہیں، یہ اللہ جانے یا اللہ کے محبوب جانے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے سامنے پردے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھا، یہ الگ بحث ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن باقی جو خلقت ہے ساری، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ اس سوچ بچار میں ہی رہتی ہیں کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، یا صرف یہی ہے کہ ہم اس زیادہ بحث میں نہ پڑیں، بلکہ صرف اتنا ہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، شریک بنانا بھی نہیں چاہیے، صرف وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اسی کے آگے ہم سوال کریں، وہی ہماری تمام ضرورتیں پوری کرے گا، سوال پورے کرے گا۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا رازق ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، رزق دینے والا ہے۔ سو ہر مقصد کے لیے اور ہر حاجت کے لیے اسی سے رابطہ کیا جائے، ہر وقت اس کو یاد رکھا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، جس میں اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اس سے ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور اس کے نبی پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سو یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ کرنا ہے ہم نے۔ لیکن یہ سوال اٹھتا رہا ہے ہر دور کے انسانوں کے ذہنوں میں کہ اے اللہ تو کہاں ہے، اور تو کیا ہے، تو کیسا ہے۔ یہ شوق یہ دیکھنے کا ہر کسی کے جو ہے نا تڑپ رہی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اس کے بعد دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اے اللہ اگرچہ تو لاکھ پردوں میں چھپا ہوا ہے، پھر بھی بے پردہ ہے، یعنی پھر بھی تو دکھائی دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ مختلف قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان میں، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، ذرہ ذرہ جو ہے اس میں اللہ کی نشانیاں جھلک رہی ہیں۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، اگرچہ اس کائنات میں ہمیں 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نشان مل جائیں گے، اس کے باوجود اس کا وجود نہیں نظر آتا، بے نشان ہے تو، ٹھیک ہے۔ سو دونوں باتیں ہیں، ہے بھی اور نہیں بھی، دکھائی دیتا بھی ہے اور نہیں بھی، ٹھیک ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ہم پوری دنیا میں جہاں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قدرت کے نظاروں کو دیکھیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو دیکھیں، سب سے پہلے تو سب سے بڑا شاہکار اس کا انسان ہی ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان کی تخلیق جو ہے، اس پر غور و فکر کیا جائے تو ایسا تو کوئی دنیا میں تو کوئی نہیں اس طرح کا بنا سکتا۔ کتنے نظام اس کے اندر اللہ نے چلا رکھے ہیں، اور کتنی خوبصورتی ہے اس شاہکار کے اندر۔ پھر آپ نظاروں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں،
ایک اس کی دہشت کا احساس ہوتا ہے جب بلند و بالا آسمان کو چھونے والے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آپ نظاروں کو دیکھیں، حسین وادیوں کو دیکھیں، سمندروں کی لہروں کو دیکھیں، بہتے پانی کی جو لہریں ہیں ان کو دیکھیں، جھرنوں کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ ان نشانیوں کی وجہ سے وہ بے پردہ بھی ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بدلتے موسموں کو دیکھیں، ایک پھول کھلنے کے عمل کو دیکھیں، اس کی پتیوں کی نزاکت کو دیکھیں، خوشبو کو دیکھیں، رنگ کو دیکھیں، ان کی نرمی کو دیکھیں۔ کون کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد نہیں آتا؟ ہر چیز کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ یہ ظاہری آنکھ سے انسان کی جو ہے نا، یہ تو قاصر ہے اللہ کو دیکھنے سے، لیکن اگر کوئی واقعی شوق رکھتا ہے تو دل کی آنکھ کو کھولے، دل کی آنکھ کھولنی چاہیے، دل کی دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی دل کی آنکھ کو کھولے کوئی۔ اور دل کی آنکھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے۔ یہ جو ظاہری آنکھ ہے، اس سے جو وین ہے جس کو ہم نظر ظاہری کہتے ہیں، یہ بصارت ہے۔ دل کی آنکھ جو ہے وہ بصیرت ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس کو اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے بھید کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کی حقیقت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انبیاء اور صوفیہ کرام نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش کا ہمیشہ سے اظہار کیا۔ اور میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش بھی بتائی کہ وہ بے چین تھے۔ علامہ اقبال نے کچھ اس انداز سے اس کو بیان کیا کہ بقول یعنی ہر انسان کے دل کی جو خواہش ہے کیا ہوتی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انسان جو ہے وہ اس کا جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جبین ہوتی ہے ماتھا، ہم زمین پر ماتھا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبین نیاز جو ہے جس میں نیاز مندی شامل ہو، تو ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں کہ کبھی تو سامنے آ جائے تو میں اتنے سجدے کروں کہ سر اٹھاؤں ہی نہ زمین سے۔ حقیقت منتظر، یہ منتظر نہیں ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے منتظر، اور منتظر ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے، اور منتظر ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے۔ زیر اور زبر سے میننگ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے کے باوجود بھی کائنات کی ہر چیز میں اپنا جلوہ صاحب عقل و دانش کو دکھایا ہے۔ وہ کس طرح کہ ہر پردے میں بھی وہ بے پردہ ہے، اور نشانیاں اتنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بکھیری ہوئی ہیں کہ بے نشاں ہونے کے باوجود وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دل کو معرفت کے نور سے روشن کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنا نشاں، ہمیں اپنا نشاں تو نے دکھایا، بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ اگرچہ وہ بے نشاں ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ ہم ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو کائنات میں اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ان نشانیوں سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضرورت ہے دلوں میں معرفت کے نور کی۔ معرفت ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، اور وہی میں نے ابھی ذکر کیا بصیرت کا، کہ بصیرت کا نور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے تو اس کی عقل کے سامنے، عقل پر سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور بصیرت کے آگے سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اس کو بہت سی چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے جو عام انسانوں کو نہیں آ پاتی۔ ابھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت سے نوازے۔
بصارت بھی دے اور بصیرت بھی دے۔ اگلا شعر ہے جی، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ پنہا کا مطلب ہے چھپے ہوئے ہونا، اور عیاں مطلب ہے ظاہر ہونا۔ یہ صنعت تضاد کا استعمال کیا، دو متضاد الفاظ اس مصرے میں بھی ہیں اور اس پہلے مصرے میں بھی ہیں۔ خلوت ہوتا ہے تنہائی، اور جلوت ہوتا ہے محفل، جلوہ۔ تو مجمع کہہ لیں، اجتماع کہہ لیں۔ تو یہ دو متضاد الفاظ پہلے مصرے میں آئے ہیں، اور یہ دو الفاظ متضاد دوسرے مصرے میں آئے ہیں، پنہا اور عیاں۔ تو آپ کہیں گے تشریح کرتے ہوئے کہ اس میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کر کے شعر میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شاعر کہتا ہے کہ تو تنہائی میں بھی موجود ہے، اور تو مجمع میں بھی موجود ہے، محفل میں بھی موجود ہے، کہیں تو چھپا ہوا ہے اور کہیں تو ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نحن اقرب علیہ من حبل الورید، یقیناً ہم اس کی یعنی انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور سورت المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی سرگوشی 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو یعنی اللہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کی، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو تنہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کچھ بھی کر لوں، گناہ کر لوں، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ 2 لوگ اگر چھپ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہوگا، 3 لوگ اگر چھپ کے کوئی کام کر رہے ہوں گے تو چوتھا وہاں پر اللہ ہوگا، اور اگر 5 لوگ چھپ کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں پر چھٹا اللہ ہوگا۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ خود اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ما اکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سو وہ چھپا ہوا ضرور ہے، ہم سے دکھائی نہیں دے رہا، مگر وہ ظاہر بھی ہے، وہ موجود بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک شاعر کیا کہنا ہے کہ ہر ذرہ اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ، کیا ہے۔ اچھا شعر ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ یہاں پر تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، ہر طرف تو ہی تو نظر آتا ہے، بحیثیت میزباں کے بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہے۔ یہ بھی 2 متضاد الفاظ ہو گئے، میزباں اور مہمان، یہ صنعت تضاد کا یہاں پر بھی استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ میزباں کس طرح ہے اور مہمان کس طرح ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس تقریباً پوری نظم میں ہمیں 2 صوفیاء اکرام کے 2 کانسیپٹس ہیں، 2 نظریات ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ شاعروں نے بھی ان نظریات کو اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ صوفیاء کے 2 نظریات پائے جاتے تھے، ایک تھا وحدت الوجود اور دوسرا تھا وحدت الشہود۔ تو اہل تصوف کے درمیان یہ فلسفیانہ اور نظریاتی مسئلہ رہا ہے۔ اس بنا پر
اہل تصوف جو تھے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور جو تھے وحدت الوجود کا جو فلسفہ تھا اس کے بانی تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کا نام ہے، ان کو مانا جاتا ہے اس فلسفے وحدت الوجود کو کا بانی مانا جاتا ہے۔ اور اس نظریے کو ماننے والے صوفیہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے وہ خدا ہی ہے، اسی کی مختلف شکلیں ہیں، خدا ہی کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی یہ کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء جو ہیں یہ خدا ہی کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ کائنات دراصل خالق حقیقی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اور اس میں کافی حد تک شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، اگر اس کی باریکی میں چلے جائیں اور اس کی گہرائی میں چلے جائیں تو فیل ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کا ہم شریک کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اور اسی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے حماز اوست کا نعرہ لگایا تھا، اور ایک صوفی گزرے ہیں منصور حلاج، انہوں نے انا الحق میں خدا ہوں کا نعرہ لگایا، لیکن اسی دور کے خلیفہ مقتدر عباسی نے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا، کیونکہ وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ شرک ہے۔ سو یہ بس دو مکاتب فکر گزرے ہیں، ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ تو اس کے برعکس دوسرا نظریہ جو تھا وحدت الشہود کا، وہ اس کے بانی تھے شیخ مجدد علی ثانی، انہوں نے اصلاح کی اس نظریے کی جو کہ وحدت الوجود تھا، اور اس کی بجائے اس کے اپوزٹ انہوں نے پیش کیا کہ نہیں، وحدت الشہود ٹھیک ہے۔ اس نظریے کی روح سے کیا تھا کہ خالق اور مخلوق دونوں کا وجود بالکل الگ الگ ہے، ہم تو مخلوق ہیں، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ پوری کائنات بھی مخلوق ہے۔ مخلوق وہ ہوتی ہے جس کو کوئی تخلیق کرے، کائنات خود بخود تخلیق نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالق کیا ہے، اور جبکہ اللہ کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، اللہ مخلوق نہیں ہے۔ اور یہی بات قرآن پاک میں بتائی ہے بارہا، اور سورۃ اخلاص میں بھی یہی آیت یہی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، تو وہ خالق ہے بیسیکلی، اور مخلوق جو ہے وہ الگ ہے اور خالق الگ ہے، اور مخلوق اپنے وجود کے سلسلے میں ہر لحاظ سے اپنے خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ ہم سب محتاج ہیں اپنی حاجتوں کے لیے اپنے رب سے، اس کا حکم نہ ہو تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ تو اللہ کے وجود کو ہم نشانیوں سے یعنی شہادتوں سے پہچان سکتے ہیں، اس کا جلوہ جو ہے وہ ہمیں، یا اس کا عکس ہمیں کائنات کی ہر چیز میں نظر آ سکتا ہے، اور اسی سے ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ ابھی پہلے ہم نے پڑھا 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، تو ہم تو نشانیوں سے اس کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بیسیکلی وحدت الشہود کا کانسیپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، حدیث قدسی ہوتی ہے جو آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ نے وہ پیغام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، مگر قرآن میں وہ شامل نہیں ہے۔ تو وہ حدیث قدسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات پیدا ہوئیں تو انہوں نے اس بات کو باور کیا، پہچانا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات جو ہیں وہ چاہے جاندار ہوں یا بے جان، ان کو دیکھ کر خدا کی کاریگری ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا کاریگر ہے، وہ کتنا بڑا مصور ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ کائنات تو ہے ہی، مگر اس کائنات کے اندر انسان سب سے بڑا اس کا شاہکار ہے۔
جس کو اتنی عقل و شعور اس نے دے رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور میزباں کیسے ہے اور مہمان کیسے ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، تو جب ہم مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو گھر اللہ کا ہے، تو ہم پھر وہاں مہمان ہوتے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے. خانہ کعبہ میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ جو وہاں کے باشندے ہیں، وہ ان سب کو مہمان تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں. اور جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ میزبان بن جاتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ مہمان بن جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ مہمان بن جاتا ہے. لیکن دوسری جانب سب کو پتا ہے کہ انسان کے دل کو بھی اللہ کا گھر مانا گیا ہے. کہتے ہیں نا کہ مسجد کو گرا سکتے ہو، اور گھروں کو گرا سکتے ہو، اور عمارتوں کو گرا سکتے ہو، توڑ سکتے ہو، مگر دل کو مت توڑو، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس کو نہ اس کا بہت زیادہ گناہ ہے اگر کسی کے دل کو توڑا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے. تو انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے. تو جب ہم دل میں اللہ کا ذکر بساتے ہیں، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بساتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کو جگہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے آلودگی سے بچایا جائے، صاف کیا جائے. جب دل کو اچھی طرح سے پاک صاف کر لیا جائے، طہارت کی جائے اس کی، اور اس کے اندر اللہ کو بسا لیا جائے، تو پھر اللہ ہمارے دل میں مہمان بن جاتا ہے، ہم اس کے میزبان بن جاتے ہیں، ہمارا دل اس کا میزبان بن جاتا ہے. پھر اللہ مہمان کا روپ دھار لیتا ہے جب وہ ہمارے دل میں آ بستا ہے. تو ہمارے دل میں تو تبھی بسے گا جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو اپنا خالق مانیں گے، اس کو اپنا رازق مانیں گے، اس کو اپنا حاجت روا مانیں گے، تبھی ہم اس سے پیار کریں گے. تو یہ سارے پہلے احساسات ہمارے دل میں آئیں گے، اور ہم اللہ سے پیار کریں گے. اس نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس کا احساس ہمیں جاگے گا، اور ہم اس کی شکر گزاری کریں گے. شکر گزاری ہم پر فرض ہے، کیونکہ اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. جب ہمیں یہ احساس ہوگا تو ہی ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے اور اس کو اپنے دل کا مہمان بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس دنیا میں بھیجا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دنیا کو بنایا، اور پھر اللہ نے اس میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور آگے ہماری پھر نسل چلی ساری. ہم سب انسان جو ہیں یہاں پر بعد میں آئے، تو پہلے اللہ نے دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ہمیں اتارا. اور جو خانہ ایک اور شعر ہے کہ جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، جو کچھ اس خانہ ہستی میں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، خانہ ہستی کا مطلب ہے کائنات. جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے. آراستہ کیا ہے، سجا ہوا ہے. یہ گھر یعنی یہ کائنات جو ہے، اس کو آراستہ کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس مہمان کے لیے، یعنی انسان کے لیے. یہ کائنات جو بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کائنات بھی بنائی اور انسان بھی بنایا، اور اس میں ہر چیز جو موجود ہے اس کو بنایا. وہی ہم سب کا خالق ہے. وہ اس کائنات کا بھی خالق ہے، اور وہ ہمارا یعنی انسان کا بھی خالق ہے. تو ہم سب جو ہیں ان پوری کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، انہی سے ہم پہچانتے ہیں اپنے رب کو. اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے. جدھر ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمیں اللہ ہی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. برستی ہوئی بارش کو دیکھ لیں، گرجتے ہوئے بادل کو دیکھیں، اس کی آواز کو دیکھیں، کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے. منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر یا استغفر اللہ. اگلا شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. ٹھیک ہے.
شاعر نے اس شعر میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا ہے. صنعت میرات النظیر ہوتی ہے جب ایک لفظ کی مناسبت سے اور الفاظ کا استعمال کیا ہو. مثلاً یہاں پر چمن کہہ کر شاعر نے یہ دنیا مراد لی ہے، یہ کائنات مراد لی ہے. اس چمن میں، اس باغ میں، چمن کا مطلب ہے باغ، اس باغ میں تیرا ہی رنگ ہے، تیری ہی خوشبو ہے. اور باغ میں تو خوشبو ہی ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے. اور خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، کیونکہ دیکھ بھال اس باغ کی باغباں کرتا ہے. باغباں مالی کو کہتے ہیں، مالی دیکھ بھال کرتا ہے باغ کی. تو یہ سارے الفاظ کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. چمن کی مناسبت سے پھول ہوں گے تو بو آئے گی، خوشبو ہوگی، اور رنگ ہوگا پھولوں کا، اور باغباں اس کی دیکھ بھال کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صنعت میرات النظیر، چمن اور باغباں جو کہ دیکھ بھال کرتا ہے باغ کی، اور بو، خوشبو اور پھولوں کا رنگ. تو اس کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ انسان وغیرہ بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں سے تشبیہ دی. کائنات جو ہے وہ باغ ہے، ایک چمن ہے، یا دنیا جو ہے وہ ایک چمن ہے، اور اس میں انسان بھی اور باقی بھی اس کی جتنی تخلیقات ہیں وہ سب کی سب پھولوں کی مانند ہیں، خوبصورت ہیں، خوشبودار ہیں، رنگین ہیں. ہم جدھر بھی دیکھیں ہر طرف تیری ہی باغبانی نظر آتی ہے، تیری ہی کاریگری نظر آتی ہے. سمجھ آتی ہے یہ بات کہ ان سب کو پیدا کرنے والا اے اللہ تو ہی ہے. یہ جو باغ ہے دنیا کا یا کائنات کا، اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ اے اللہ تو ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ صبح کے طلوع ہونے کا منظر دیکھ لیں، سورج کے نکلنے کا منظر دیکھ لیں، غروب ہونے کا منظر دیکھ لیں، صبح کی ہوا چلنے کا محسوس کریں، اس کو دیکھیں. ایک شاعر ہیں راسخ عرفانی، وہ کہتے ہیں آمد صبح کا جب دیتی ہے پیغام صبا، ذکر ہوتا ہے گلی کوچے میں گھر گھر تیرا. صبح کے وقت جب چلتی ہے باد صبا تو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جی صبح ہو گئی ہے، اٹھ جائے. اور ہر طرف ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، اذانیں گونجتی ہیں مسجدوں میں، اور گلی کوچوں میں آواز آتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور شاعر تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا چلتی ہے تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، یہ پرندے چہچہاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ پتے ہلتے ہیں، ٹہنیاں ہلتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں جھوم رہے ہوتے ہیں، گھاس لہلہاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، جھرنے چلتے ہیں، گرتے ہیں، بہتے ہیں، ان کی جو لہریں ہیں وہ بھی وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں. تو یہ تو اپنی سوچ کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے. اور غالب کہتا ہے، مرزا غالب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. یعنی ہر کسی نے ان کی اللہ کی وحدانیت کا چرچا کیا ہے. اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ یگانہ ہوتا ہے ایک ہونا، اور یکتا کا مطلب بھی ایک ہونا. اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور دوئی کہتے ہیں دو ہونا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ دو ہوتے تو اگر اس کی ایک بو کے برابر بھی، یعنی ایک قطرے کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی دو کی بو بھی ہوتی تو کہیں تو ظاہر ہوتا، وہ کہیں تو آمنا سامنا ہوتا، کہیں تو دو چار ہوتا، کہیں تو کوئی ان کا تضاد ہوتا. تو ایسا نہیں ہے، یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا دو ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں. خدا ایک ہی ہے، اور ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہی. اور گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں،
وہ پردہ دار کہاں جلوگر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. ہے تو وہ پردہ دار مگر وہ جلوہ گر ہے ہر جگہ پر. اگر آپ پھولوں کے رنگ کو دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آئے گا، اور چاند تاروں کی ضیاء کو دیکھیں، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، چمک کو، تو آپ کو وہ اس میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وہ ہر جگہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری باتیں سارے اشعار میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو حمد کہا گیا ہے. اور آخری شعر میں آپ کو شاعر کا تخلص نظر آ رہا ہے، امیر کہہ کر انہوں نے. تو دوسرا یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی آپ کو مطلع بھی نظر آ رہا ہے، جس کو ویسے تو ہم مطلع کی اصطلاح غزل میں استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں پر بھی آپ کو وہ سٹائل نظر آ رہا ہے. جہاں اور کہاں، یہ چونکہ ایک پابند نظم ہے، اور پابند نظم اسی انداز سے ہوتی ہے جیسے غزل ہوتی ہے. جہاں تو ہے کہاں تو ہے، تو یہ قافیہ جو ہے وہ جہاں، کہاں، نشاں، عیاں، مہماں، باغباں اور رازداں، یہ قوافی ہیں. اور تو ہے دو الفاظ کی ردیف اس میں آپ کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آخری، یہ اس کو ہم مطلع کہیں گے کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں جہاں اور کہاں جو ہے یہ آپ کو قافیہ مل رہا ہے اور ردیف بھی مل رہا ہے. پھر یہ جو آخری شعر ہے اس میں آپ کو شاعر کا تخلص بھی مل گیا، تو اس کو ہم مقطع کہہ سکتے ہیں. تو اس آخری شعر میں کیا کہا ہے انہوں نے، مقطع میں کیا، محرم راز تو بہت ہیں امیر. شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ایک تھرڈ پرسن بن کے. محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر راز کو جانتا ہے. محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. راز جاننے والے بہت ہیں لوگ، مگر جو اصل رازداں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا. اور ابھی پہلے شروع کے اشعار میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ تم چھپ کے، میں خلوت میں بھی ہوں، میں جلوت میں بھی ہوں، اگر چھپ کے کوئی لوگ سرگوشی بھی کریں گے تو ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہوں. جو ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری وہ خواہشات بھی پوری کر دیتا ہے. وہ اتنا مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہماری خواہشات، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر منہ سے بولے بھی پورا کر دیتا ہے بعض اوقات، اور ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ابھی میرے دل میں تھی بات. مظفر وارسی ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. وہ تو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے نا، اور وہ نظر بھی رکھتا ہے، وہ سماعتیں بھی رکھتا ہے، وہ سنتا ہے ہماری باتیں. سمیع بصیر، دیکھتا بھی ہے. علیم خبیر، جانتا بھی ہے. تو ہر طاقت اس کے پاس ہے. اور ایک اور شاعر ہیں جاوید انجم، وہ کہتے ہیں حقیقی رازداں سب کا میرے مولا ہے بس تو ہی. حقیقی رازداں سب کا میرے مولا ہے بس تو ہی، کہ رازوں کی یہ ستاری تجھی کو زیب دیتی ہے. ستاری چھپانے والا، چھپانے کا عمل. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں.
یہ اللہ کی صفت ہے. وہ ستارُ العیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. ہمارے لاکھوں عیب ہوں گے جو اللہ نے دوسرے لوگوں سے چھپا رکھے ہیں، وہ ان پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، وہ ہماری عزت اور بھرم رکھے ہوئے ہے. کئی ہماری بری عادتیں یا بری ایسے عیب ہوتے ہیں جو اللہ نے دوسرے لوگوں سے چھپا رکھے ہوتے ہیں، مگر وہ خود جانتا ہے. اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، اور غفور الذنوب بھی ہے، غفور الذنوب بھی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو دنیا میں کئی لوگ ہیں جو آپ کے راز جانتے ہیں، مگر وہ آپ کے راز کو ہمیشہ راز نہیں رکھتے، ظاہر بھی کر دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا رازدان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ جب تک نہ چاہے آپ کا راز کوئی نہیں کھول سکتا. تو یہ اس طرح سے یہ نظم کا اختتام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو شاعر نے مختلف انداز سے اشعار میں بیان کیا ہے. اسٹوڈینٹس، آج آپ نے نظم کی تعریف اور اقسام پڑھی، پھر سرمایہ اردو کتاب میں سے حصہ نظم کی پہلی نظم کو پڑھا اور اس کی تشریح بما اشعار حوالہ جات مکمل کی. اگلی ویڈیو میں ہم اس نظم کی مشق میں دیے گئے سوالات کو حل کریں گے. اگر لیسن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے. شکریہ. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.